अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है करंट अफेयर्स का और इसमें हम इस्लामोफोबिया के अंडर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जिनको समझने की ज़रूरत है उसके हवाले से बात हो रही है। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि इस्लाम और मगरिब का आपस में रिश्ता क्या है, ये जो तहजीबों का तसादुम है ये क्यों होता है, किस किस्म की गलत फहमियाँ जो हैं वो इसको जन्म देती हैं, इसके हवाले से हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन पिछले प्रोग्राम में की थी। आज इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम ये बात करेंगे इंसानी हुकूक के हवाले से। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो इस्लाम में इंसानी हुकूक का क्या तस्वुर है और बाकी पूरी दुनिया में या मगरिब में इसको किस तरह से लिया जाता है, वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है इंसानी हुकूक का। और फिर जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें इंसानी हुकूक का ये तस्वुर जो है वो काफ़ी मध्यम नज़र आता है। सारी दुनिया जो है वो अपने हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स भी होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी है, ख़ास तौर पर मगरिब। लेकिन मुसलमानों के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। ये सब चीज़ें मुख्तलिफ क्यों हैं, कॉन्सेप्ट सब के लिए इक्वल क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, पिछले प्रोग्राम में जिस तरह से मैंने कहा कि हम इस्लाम और मगरिब का और जो एक रिश्ता है, जो एक सिलसिला है और तहजीबों का तसादुम है, उसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करते हैं कि इस्लाम में ह्यूमन राइट्स का पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद बाकी दुनिया जो है वो उसको किस तरह से लेती है, उसकी तरफ आएंगे। देखें, ह्यूमन राइट्स तो बुनियादी तौर पर बशरी हुकूक या इंसानी हुकूक का तस्वर है कि इंसान जो है वो उसके कुछ हुकूक हैं जिनको किसी सूरत में पामाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इस्लामोफोबिया के तनाज़र में इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की कि मगरिब के अंदर जो इंसानी हुकूक का तस्वर है और फिर इस्लाम में जो इंसानी हुकूक का तस्वर है, इन दोनों को इन पैरायों में देखने की ज़रूरत है और उस मखसूस तनाज़र में भी देखने की ज़रूरत है कि जब हम कहते हैं कि मुसलमानों के इंसानी हुकूक, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है कि हमारे इंसानी हुकूक, और फिर एक नई बहस छिड़ पड़ती है कि इंसानी हुकूक का कंसेप्ट क्या है। हमारे बाज़ लोग मुसलमानों में इंसानी हुकूक के मगरबी तस्वर को अटैक करते हैं कि ये मुल्हिदाना और एक लादीन तस्वर है, जबकि इस्लाम ने अपना तस्वर दिया है। मगरिब हमारे तस्वर इंसानी हुकूक पर एतराज़ करता है कि आपने उसको कंजर्वेटिव किया हुआ है, रजत पसंदाना तस्वर है। तो इस तनाज़र में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इंसानी माशरे की ओवरऑल इर्तिक़ा को देखें, दो सवालात ने, और इसके बारे में अबुल आला मौदूदी साहब ने बड़ी अच्छी बहस की है अपनी एक किताब में पर्दा में। वो ये कहते हैं कि इंसान ने माशरे के इर्तिक़ा के पहले दिन से दो सवालों को हमेशा जवाब तलाश करने की कोशिश की है। दो सवालात उसके सामने हैं और पूरी तारीख़ को अगर आप देखें तो इनका जवाब ही उसमें ढूंढने की कोशिश की गई है। एक सवाल है इंसान और कायनात का आपस में ताल्लुक, कि मैं बतौर इंसान ओवरऑल इस यूनिवर्स में मेरी क्या पोजीशन है। और इंसान ने हमें, और इसी में तस्वर खुदा भी आता है। बाज़ लोग खुदा का तस्वर लाई कराते हैं, बाज़ कहते हैं खुदा नहीं है, जो लादीनियत का तस्वर है, मुल्हिदाना तस्वर, वो भी इसी सवाल के जवाब की तलाश की एक कोशिश है। दूसरा जो ताल्लुक है, दूसरा जो सवाल है अहम, वो मौदूदी साहब के बकौल इंसान और इंसान का रिश्ता है, ताल्लुक, कि मैं बतौर इंसान आपके साथ, मैं बतौर इंसान इनके साथ कैसे अपना ताल्लुक, किन बुनियादों पे इस्तेवार रखूंगा। ये दो बुनियादी सवालात हैं। अगर आप मज़ाहिब की तारीख देखें, अगर आप फ़लसफ़े की तारीख देखें, तो तमाम इंसानी अफकार की जितनी भी तरवीज हुई है, जितना भी इर्तिक़ा हुआ है, उसमें बुनियादी तौर पर इन्हीं दो सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई है। ठीक है, किसी ने उसको एक तरह से जवाब सामने पेश किया है, किसी ने और तरह से किया है। इख्तिलाफात भी यहीं से ही पैदा होते हैं इन चीज़ों के जवाब। हाँ, इंसानी हुकूक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से निकला है। हम तो बड़े उसको सादा से अल्फाज में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में तक़सीम कर देते हैं। और हुकूकुल इबाद, बिल्कुल इस्लाम ने उसको बड़ा सिंपल कर दिया। लेकिन इंसान ने अपने तौर पर इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की। और ये बात अगर आप यूनानी दौर से पहले के भी आप नज़रियात की तरफ चले जाएं, जो कि अमूमन तारीख़ी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से जाएं और फिर जो इर्तिक़ा हुआ तमाम सोच में, देखें एक खुदा और इंसान का तस्वर, उस पर मज़ाहिब आए, मुख्तलिफ किस्म के अफकार आए, और कुछ लोगों ने मज़ाहिब से इनकार किया। इंसान और इंसान का ताल्लुक जो है, इसमें फिर दो ताल्लुकात आते हैं। एक इंसान का माशरे के अंदर रोल, और एक इंसान का दूसरे इंसानों के साथ इनफिरादी रोल, जिसमें औरत और मर्द की हुकूक की बात भी आती है। तो हर मजहब ने, हर नजरिए ने अपना अपना तरीक़ेकार पेश किया।
انسانی حقوق کی بحث یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو کانسیپٹ ہے یہ تاریخ میں اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے. ٹھیک ہے. اب مختلف ادوار میں اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں. میں تھوڑا سا اسلام پہ اب آتا ہوں. اسلام چونکہ ایک وحی بیسڈ نظام ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہ وہی آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے. دیکھیں ہماری مقدس کتاب ہے، اس میں حقوق اللہ جیسے آپ نے بات کی اور حقوق العباد کا تصور دیا گیا، لیکن دونوں کا آپس میں رشتہ بھی ہے. آپ حقوق العباد کو حقوق اللہ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح حقوق اللہ حقوق العباد کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ وہی سوال ہے جس کا میں نے کہا کہ مودودی صاحب نے اس کا کہا تھا کہ یہ رشتہ ایک لازم و ملزوم تعلق ہے دونوں سوالات کا. مغرب کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اب میں ایلابوریٹ کروں گا، کیونکہ اس وقت جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو مغربی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت بین الاقوامی قوانین کی شکل میں دنیا میں رائج ہیں. مغرب کا جتنا بھی ریسپانس آیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، یہ ایک ریئیکشنری ریسپانس ہے، یہ رد عمل کا ریسپانس ہے. اچھا، رد عمل کیسے ہے کہ مختلف سیاسی اور سماجی حالات کے تناظر میں جب معاملات خراب ہوئے، جب انسانوں کو شکایات پیدا ہوئیں، تو انسانوں نے اپنے حقوق کی بات کی. اور جتنا بھی آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، جو سوشل سسٹم ہے، اور اس کے نتیجے میں جو لیگل سسٹم آیا ہے، وہ اسی ریئیکشن کے نتیجے میں آیا ہے. یہ اگر آپ ہسٹوریکل تناظر میں دیکھیں تو آپ کو رد عمل ہی نظر آئے گا. اور اس کی میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت مغرب کا جو بھی نظام ہے وہ مسیحی مذہب کے عقائد کے خلاف رد عمل کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے. اسی لیے وہ اس کو سیکولر سسٹم کہتے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو الگ کیا اور ایک نیا نظام جنم دیا. مسیحیت کے خلاف رد عمل کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ جب مسیحیت کا ہولڈ مغرب پر آیا تو دو تاریخی ایونٹ ہوئے جس کو میرے خیال میں ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ میری ناقص رائے میں یہی وجوہات ہیں اس موجودہ پرابلم کی بھی. دیکھیں مسیحی مذہب محبت کی بنیاد پر ایک مذہب تھا. ہمارے مسلمان، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی اتنا ہی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. وہ آئے، انہوں نے ایک پیغام دیا. جو کچھ بھی ہوا ان کے جانے کے تقریباً 350-400 سال تک مسیحی مذہب دبا ہوا مذہب تھا، کیونکہ یہودیوں کا خطرہ تھا، یہودی ان کو کرش کر رہے تھے. اس کے بعد روم میں جب یہ مذہب کی ترویج ہوئی اور وہاں پہ، کیونکہ یہ رومنز کا دور تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ حیات رہے، تو اس رومن دور حکومت میں اتنا شدید ریئیکشن آیا مسیحی مذہب کے خلاف کہ عیسائیوں کا، ان کے ماننے والوں کا بہت زیادہ استحصال کیا گیا. تو یہ لوگ تقریباً 350-400 سال تک بالکل دبے رہے اور یہ چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے تھے، اور ان میں سے جس کو پکڑا جاتا اس کو بہت دردناک سزائیں دی جاتی تھیں. بعد میں رومن شہنشاہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اس نے جب عیسائی ہو گیا، اس نے مسیحی مذہب قبول کر لیا. اور بلکہ میں اس کو اس لیے مسلمان کہوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پہ اس نے ایمان لے آیا تھا. تو اس طرح سے وہ یقینی طور پر ایک اس نے وہ جو پیگنسٹ جو ایک پرانا نظام تھا اس کو ختم کر کے اس مذہب میں آ گیا. تو مسیحی مذہب کا ارتقاء ایک نئے دور سے شروع ہوا. لیکن یہاں پر ایک مسیحی مذہب کو ایک ایڈوانٹیج ہوا، وہ یہ ہوا کہ وہ مذہب جو 400 سال تک پرسیکیوشن اور ظلم اور جبر کا نشانہ بنے اس کے جو ماننے والے تھے، وہی مذہب اقتدار میں آ گیا بادشاہ کے قبول کرنے کے بعد. اس نے پورے رومن ایمپائر میں کرسچن مذہب کو سرکاری مذہب ڈکلیئر کر کے اس کی سرپرستی شروع کر دی. یہاں پر مذہب کا اور سیاست کا آپس میں ایک ملاپ آ گیا. ٹھیک ہے، حکومت کی سرپرستی میں آ گیا. اس نے چرچ بنائے، اور پھر اس نے اور بعد کے آنے والے ادوار میں بادشاہوں نے مذہب کو اپنے اقتدار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو دوام بخشنے کے لیے استعمال کیا. تو مذہبی طبقات بھی بڑھتے گئے. اوور اے پیریڈ آف سینچریز، کئی صدیوں کے تسلسل کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ یورپ میں کوئی بادشاہ چرچ کے بغیر اور چرچ کی مرضی کے بغیر اس کو بادشاہ ڈکلیئر ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. پوپ ڈکلیئر ہو گیا، اور پاپائے روم کا جو ادارہ تھا وہ بہت پاورفل ہو گیا. اتنا ہی پاورفل ہو گیا جتنے کوئی بادشاہ تھے. ان کا انداز بھی حکومت کرنے کا، ان کا انداز اپنے معاملات کو دیکھنے کا بھی ٹپیکل بادشاہی نظام ہو گیا تھا. عام لوگ کئی صدیاں تو اس کو فالو کرتے رہے اعتقاد کی شکل میں. لیکن وہاں پر ایک اور تبدیلی آئی.
کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی جس کو رینیسانس کا دور کہتے ہیں. رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کا جو دور کہتے ہیں, یہ تقریباً 14ویں صدی کے بعد رینیسانس کا دور شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ. جب یہ شروع ہوا تو عام لوگوں میں بھی شعور آنا شروع ہو گیا, اور جو کلیسا کے تحت جو حالات زندگی تھے جس میں انفرادی لائف بھی, مذہبی لائف بھی, سماجی بھی اور سیاسی بھی, یہ چاروں پانچوں جو مختلف امور ہوتے ہیں, یعنی آپ کی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی, اس سے ایک بغاوت پیدا ہوئی عام لوگوں میں, کیونکہ شعور آ گیا تعلیم کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹس نے, سائنسی ترقی نے کلیسا کے کئی عقائد کو چیلنج کر دیا. جیسے ان کا تھا کہ جی کائنات کا مرکز جو ہے وہ زمین ہے. گیلیلیو نے اور کوپرنیکس نے جو وہ تھا فلاسفر تھے, سائنٹسٹ تھے, انہوں نے نظریات پیش کر کے ثابت کر دیا کہ جو آپ مذہبی طور پہ کہہ رہی ہیں غلط ہے. اور کتنا عرصہ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا سلسلہ چلتا رہا, اتھارٹی چیلنج ہوئی ان کی اتھارٹی چیلنج ہو گئی. اچھا, چیلنج کرنے والوں میں ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو لادین ہو گئے, جنہوں نے مذہب کا مکمل انکار کر دیا اور آ گئے سامنے. لیکن مذہب کے اندر بھی ریفارمیشن کی تحریکیں شروع ہو گئی, یعنی جو کلیسا کے اندر, اور اس میں سب سے پہلے اور بھی بڑے تھے, لیکن مارٹن لوتھر جو کہ ایک جرمن پریسٹ تھے بیسیکلی, انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا کلیسا کے ہولڈ کے اور نئے عقائد کے ترویج میں اور فیور میں, تو رد عمل پیدا ہوا. میں نے کہا نا کہ مغربی معاشرے میں جو کچھ آج ہے یہ ایک مخصوص تناظر میں رد عمل کا نتیجہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ نیچرل پروسیس نہیں, یہ ریئیکشن ہے. کسی ماحول کو بدلنا, اس کے خلاف ایکشن لینے کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے آج ہے. اب ہوا یہ کہ کرسچینٹی میں بھی پروٹیسٹنٹ کا ایک پروٹیسٹنٹنزم جس کو کہتے ہیں, ان کا ایک عقیدہ سامنے آ گیا, جنہوں نے چرچ کو کلیسا پاپائے روم کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کی وجہ سے مغرب میں جنگیں بھی بہت ہوئیں, سینکڑوں سال جنگیں رہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے مذہبی جنگوں کی وجہ سے. فرقے پیدا ہوئے اور پروٹیسٹنٹس اور یہ سارے, اور پھر کنگ ایڈورڈ کے دور میں چرچ آف انگلینڈ بنایا گیا, جس نے انگلینڈ میں برطانیہ کے جو ان کی حدود تھیں وہاں پر پھر رومن کیتھولکس اور ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. بلکہ جو بہت مشہور ایک واقعہ ہے کہ جس میں ویسٹ منسٹر کو اڑانے کی کوشش کی گئی تھی, گائے فاکس نام کا, جس کو آج بھی یہ ہیلووین کے نام سے وہ ایک وہ تہوار مناتے ہیں, اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ گائے فاکس جو ہے وہ رومن کیتھولک تھا, اور اس نے پروٹیسٹنٹ بادشاہوں کو اور ہاؤس کو مارنے کے لیے اور اڑانے کے لیے بم رکھا, بارود رکھا, جس میں وہ پکڑا گیا, اس کو سزائے موت دی گئی, جلا دیا گیا, اور یہ ہیلووین نائٹ کا سلسلہ. تو اس کے سب کے اندر مذہبی ایک عنصر تھا اور ریئیکشن تھا. اس ریئیکشن کے نتیجے میں پولیٹیکل جب سسٹم آیا تو بادشاہت کے خلاف آیا. اب میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں نئے دور کی طرف. پچھلے گزشتہ 300-400 سال میں جو مغرب میں فلسفیانہ ترقی ہوئی ہے, اس میں جان ژاک روسو بڑا مشہور ایک فرینچ وہ تھا, فلاسفر تھا, مونٹیسکیو, اس کے علاوہ برطانیہ میں جان لاک, تھامس ہابس, جیریمی بینتھم, یہ وہ لوگ تھے, ڈیوڈ ہیوم, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بادشاہی نظام کے اندر جو معاشرہ تھا جس پر ہولڈ تھا چرچ کا, اس کے خلاف رد عمل کے طور پہ نئے نظریات پیش کیے, معاشرتی عوامل کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا. اور یہ جو نظریات ہیں جن کو سوشل کانٹریکٹ, جس کو معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ نظریات لاک کے تھے. ہابس نے اپنا نظریہ پیش کیا. بینتھم نے یوٹیلیٹیرینزم کا نظریہ پیش کیا. اس نے یہ کہا کہ ہر وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے جس کی آپ کے لیے یوٹیلیٹی ہے. یہ وہ سوچ تھی جس نے مذہب کو ریجیکٹ کیا, مذہب کے خلاف یہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ مذہب کو انکار, یعنی عیسائی مذہب کا انکار, مسیحی مذہب کے عقائد کا انکار, یہی آپ کی ترقی کی ضمانت ہے. تو یہ جو سیکولر کانسیپٹ آیا, سیکولرزم, یہ اس دور سے یہ سٹارٹ ہوا, جس میں انلائٹنمنٹ نے بڑا رول پلے کیا. یورپ میں جو احیاء ہوا اس میں بڑا رول ہوا. اچھا, اب اگر آپ اوور آل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو معاشرے کو دیکھنے کی اور معاشرے کی جو ساخت تھی اس کے اندر یہ نظریات سامنے آئے کہ یہ اگر مذہب کی بنیاد پہ ہے تو یہ غلط ہے, اگر یہ بادشاہی اور فیوڈل نظام, جاگیردارانہ نظام کی بنیاد پر ہے تو یہ غلط ہے. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مذہبی بنیادوں پر سیکولرزم کا نظریہ آیا, مذہب ریجیکٹ ہو کے سیکولرزم آیا, بادشاہی نظام اور جاگیردارانہ نظام پر اٹیک ہوئے, اس کے نتیجے میں سیاسی انقلابات آئے اور جمہوریت کی طرف سفر شروع ہو گیا. صحیح, بالکل صحیح. پیسے کا جو کنٹرول تھا وہ بادشاہ اور نوابوں کے ہاتھ, جاگیرداروں کے ہاتھ سے نکل کے عام عوام کی طرف آیا, اور عام عوام نے کاروبار کو اپنا حق جتا کر اور اپنا حق بنا کر
معاشی ترقی شروع کر دی تو عام لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا. یہ وہ بنیادی تبدیلیاں تھیں جو مغرب میں پچھلے 300-400-500 سال کے عرصے میں ہوئی. اس کے نتیجے میں جو آج آپ کی دنیا کا نظام ہے یہ مغرب کا نظام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسانی حقوق کا تصور جو آج کا موجودہ انٹرنیشنل لاء کا تصور ہے یہ مغرب کی ترقی اور ان مخصوص حالات کے رد عمل کے طور پر یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. دیکھیں مغرب میں جب یہ کیپٹلسٹ نظام آیا, اچھا بادشاہی نظام ختم کر کے انہوں نے جمہوری نظام کی طرف سفر کیا. ووٹ کا حق, دیکھیں ووٹ کا حق ایک زمانے میں ابھی تک, یعنی میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا سکتا ہوں, 1874 ایک ناول ہے لکھا گیا ہے برطانوی ہسٹری پر, برطانوی پولیٹیکل ہسٹری پہ. اس کو آپ پڑھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ برطانیہ جیسے ملک میں جس کو ہم جمہوریت کی ماں کہتے ہیں, مدر آف ڈیموکریسی, ہاں اس جمہوریت کے ملک میں لوگ حلقے لیتے تھے پیسوں پہ. آپ مطلب اگر چاہتی ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کی ممبر بنے, ہاؤس آف کامنز کی, تو آپ کو سیٹ خریدنی پڑتی تھی. ڈزرائیلی ایک بہت مشہور برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, اس کے والد نے اس کے لیے سیٹ خرید کے دی تھی کہ یہ سیٹ ہے تمہاری. یہ سب سے پرانی جمہوریت کا یہ پرانی جمہوریت کا یہ حال تھا. وہ باقاعدہ تو پھر یہ جو آج کل ہو رہا ہے اس کا مطلب یہی تو جسٹیفائی یہ ہم تو اب اس دور سے گزرے ہیں جس سے وہ 300 سال 400 سال پہلے گزر چکے ہیں نا. اچھا اب اور کیا ہوا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی جو ہوتی تھی, جن کی جائیداد کا حق ہوتا ہے, جیسے ہمارے ایک تھا کہ یہ جاگیردار ہے, یہ زمین خرید سکتا ہے, اور یہ کمی ہے, یہ صرف کام کرے گا, اس کو زمین خریدنے کا حق نہیں ہے. یہی سسٹم وہاں پہ بھی تھا. تو ایرسٹوکریٹس جو تھے, جو لینڈڈ جینٹری تھی, صرف وہی پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1930s اشرافیہ کا ایگزیکٹلی. اچھا 1930s تک تو عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا. بالکل بالکل, یہ 1927 کے بعد ہوا ایگزیکٹلی. وہ پھر تحریک چلی اور آخر میں لڑائی جھگڑے کے بعد اور تشدد کی ایک لمبے تحریک کے بعد جو ہے عورتوں کو ووٹ کا حق ملا. تو یہ چیزیں انہوں نے ڈیولپ کی, لیکن اس شکل میں جو آج آئے ہیں اپنے پرانے نظام کے خلاف رد عمل کے طور پہ آیا. اور جو کچھ آج آپ دیکھ رہی ہیں اس میں آپ کو اس رد عمل کی جھلکیاں ملتی ہیں جو ایک ہسٹوریکل ریئیکشن رہا ہے مغرب میں. بالکل صحیح. اسی کانٹیکس میں اب میں اسلام کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا. اچھا میں تھوڑا سا اس میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ تو خیر ایک لائٹر نوٹ پہ بات کی میں نے کہ ہمارے ہاں اب یہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن ایک دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ 300-400 سال پہلے یہ سب چیزیں وہ ایکسپیرینس کر کے وہ اس جگہ پر آئے ہیں, کہ ہمیں بھی مزید 300-400 سال لگیں گے ہم اس لیول پر اب آئے ہیں اور اس کے بعد ہم گرو ہوں گے. یہ کتنی خطرناک سی عجیب سی یہ بات ہے. دیکھیں یہ بہت ریلیونٹ کوسچن ہے اس کا, لیکن اس کا جواب ہمارے پاس ہی ہے, ان کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جواب کیا ہے. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ مغرب میں تو ایک خاص قسم کی مخصوص ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, اس میں تقریباً 1000-1200 سال ان کو لگے اور وہ آج اس نتیجے پہ پہنچے رد عمل کے طور پہ, کیونکہ ان کے اندر اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی خواہش تھی. تو انہوں نے اپنے جو حالات ان کے لیے مسائل بنا رہے تھے ان کو وہ تبدیل کرتے رہے, اور مختلف سیاسی اور سماجی عوامل کے نتیجے میں وہ حالات وہ بدل کے آج اس نتیجے پہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں. ہمارا کیا ہوا, ہمیں ایک نظام, مطلب میں اگر اسلام کی بات اب کرتا ہوں مخصوص, اور اس میں میں کسی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ایک سچویشن سامنے رکھ رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد آپ کو ایک نظام دے دیا کہ یہ آپ کا نظام ہے, یہ آپ کے حقوق اللہ ہیں, یہ آپ کے عقائد ہیں, اور یہ آپ کا عملی زندگی کا طریقہ کار. ہاں اس طرح سے آپ نے کرنی ہے تو آپ کا معاشرہ سٹیبل بھی رہے گا اور آپ جاؤ گے. جب تک آپ نے اس پہ عمل کیا آپ کے معاشرے میں ترقی ہوتی رہی, اور ترقی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی, آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. ٹھیک ہے, آپ نے دنیا کو نظریات بھی دیے, آپ نے دنیا میں کنٹریبیوٹ بھی کیا. دنیا میں آج بھی ابن رشد, ابن خلدون اور ابو علی سینا اور ان لوگوں کا, فارابی کا, کے نظریات پر بحث ہو رہی ہے اور انہوں نے ان کو ڈیولپ کر کے آگے لے گئے. آپ نے کیا کیا, آپ نے 300 سال 400 سال کے بعد آپ نے بڑے آرام سے ستو پیا اور سو گئے. ٹھیک ہے, جب آپ سو گئے نا تو دنیا تو آپ کے انتظار میں نہیں تھی نا کہ یہ اٹھیں گے تو ہمیں قرآن کا درس دیں گے. دنیا تو آگے چلتی رہی, تو دنیا نے ترقی شروع کر دی. جب انلائٹنمنٹ کا دور آیا تو مغرب نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں کے خلاف اور بادشاہی نظام کے تحت جو معاشی اور سماجی حالات ہیں ان کے خلاف رد عمل کے طور پہ نئے نظام تشکیل دینے شروع کر دیے. آپ اسی نظام کے تحت خوش رہے, کیونکہ آپ کے دور میں بھی بادشاہ بن گئے تھے, خلافت ختم کر دی گئی تھی, ملوکیت آ گئی تھی, قبائلی نظام آ گیا تھا, خاندانی نظام آ گیا تھا, لیکن آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا. کیوں کہ آپ کے پاس الٹرنیٹ متبادل کچھ نہیں تھا. آپ نے بھی علماء کا اسی طرح کا ایک طبقہ ڈیولپ کر دیا تھا جو بادشاہ کے زیر سایہ ہوتا تھا, جو بادشاہ کے ساتھ مل کر نظام چلاتا تھا. لیکن مغرب نے اپنے اس مذہبی طبقے کے خلاف بغاوت کر دی, آپ نے نہیں کی.
اس لیے نہیں کی کہ مغرب کے پاس سائنس آ گئی تھی، عقل آ گئی تھی، شعور آ گیا تھا، میتھمیٹکس میں، فلسفی میں، سائنس میں انہوں نے ترقی شروع کی. تو جب ترقی شروع کی تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک بندہ ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں آ جاؤ چرچ میں، اتوار کے دن تم یوں کر لو، وہ عبادت کر لو آدھے گھنٹے کی، تو تمہیں میں جنت کی چابی دے دوں گا. ایک بندہ جو روم میں بیٹھا ہوا ہے پوپ، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ سینٹ ہو، آپ ولی ہو، اور اللہ نے آپ کو جنت دے دی ہے دنیا میں ہی، وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے، اس مذاق کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے بغاوت کر دی. بغاوت کے نتیجے میں ان کی ترقی اس طرح گئی، لیکن وہ چونکہ ان کے عقائد اتنے اسٹیبلش نہیں تھے، میں اس لیے کہوں گا کہ ان کے پاس وہ نظام نہیں تھا جو آپ کے پاس تھا. بالکل آپ کے پاس قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، سنہ کی شکل میں ایک ڈیولپ نظام تھا. اگر آپ اس کو پہ کیپٹلائز کرتے، اس کو ڈیولپ کرتے، تو شاید آج آپ دنیا کو متبادل نظام دے رہے ہوتے. لیکن آپ نے نہیں دیا، سب کچھ تھا لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا نا. آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک اچھے خوبصورت سے کپڑے کے غلاف میں اس کو بند کر کے حال رکھ دیا، اور صبح اٹھ کے آپ صرف اس کو چوم کے رکھ دیتے تھے. رزلٹ کیا نکلا کہ 800-900 سال، 1000 سال آپ جب سوئے رہے نا، تو پھر آپ سوتے ہی رہ گئے. مغرب بہت آگے نکل گیا. بالکل آج آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ اب ان کے نظام کو فالو کریں. یہ دیکھیں، یہ ٹیلی فون، یہ اینک، یہ جو آپ کی زندگی کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ کیمرے، یہ ہر چیز، یہ بجلی، یہ میری آواز، یہ ہر چیز مغرب نے آپ کو لا کے دے دی. آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. لیکن بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی کا احساس کر کے، کمزوری کا احساس کر کے اس پر کام کرتے، اور جو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے ایک بات کی تھی. انہوں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. بالکل درست. اس سے جہاں بھی پاؤ حاصل کرو. آپ نے اپنا علم ان کے حوالے کر دیا، خود جا کے آپ سو گئے. وہ اس پہ ریسرچ کرتے رہے، اسے کرتے وہ کہاں پہنچ گئے. آپ آج اٹھ کے آنکھیں مل کے کہہ رہے ہو کہ اوہو ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو زیادتی تو آپ ہوگی، ہاں تو وہ تو ہوگی، وہ تو نیچرل ہے. اب آپ کمزور ہو تو کمزور ہمیشہ پھر کمزور ہی ہوتا ہے. بالکل. اچھا، اب ہوا کیا کہ میں اسی کانٹیکس میں آ رہا ہوں کہ مغرب کا نظام غالب آ گیا. چاہے وہ طاقت کے ذریعے آیا، چاہے وہ دھوکے سے آیا، چاہے آپ پر ظلم کر کے آیا، چاہے آپ کا استحصال کر کے آیا، لیکن وہ ڈومیننٹ نظام بن گیا. اب آپ اس ڈومیننٹ نظام میں اپنی سروائیول ڈھونڈ رہے ہو، لیکن متبادل آج بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کو متبادل دیتا ہے تو آپ اس کو مانتے نہیں ہو. ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، انسانی معاشروں کو اگر آپ دیکھ لیں، اور آپ اپنی لائف میں بھی، ذاتی لائف میں بھی دیکھ لیں، کہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، اور آپ صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتی کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور میرا یہ مقصد ہے اور میں نے اس کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کو کھانے لگ جاتا ہے، اور آپ کے اندر یہ ساری کیوں کہتے ہیں کہ جو فری مائنڈ ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح معاشرے میں بھی جب ڈائریکشن ختم ہو جاتی ہے نا، تو اس کے اندر دیکھیں، آپ نے یا تو اوپر چڑھنا ہوتا ہے، اور یا آپ نے سائڈوں پہ پھیلنا ہوتا ہے. کسی درخت کو آپ اوپر چڑھنے سے روک دیں، پودے کو، تو وہ سائڈوں پہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر معاشرہ بھی یہی کرتا ہے. مغرب کے معاشرے نے اوپر چڑھنا شروع کیا تو جو سائیڈ گروتھ تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ترقی کرنے لگے. آپ چونکہ ترقی نہیں کر رہے تھے اوپر، تو آپ سائیڈوں میں پھیلنے لگے. یہی فرقے مغرب میں بھی تھے. عیسائیت میں آج بھی کئی فرقے، 200 فرقے ہیں مسیحی مذہب میں، بکھرے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے اور اینگل بنا کر، آبجیکٹیوز لے کر وہ ترقی کرنے لگے. آپ ان فرقوں میں پڑ گئے. آپ کی 700-800 سالہ تاریخ صرف ہندوستان میں صرف مذہبی فرقوں کی لڑائی ہے، اور آج بھی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں میں پڑ گئے، وہ آگے چلے گئے. اب جب حقوق کی بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے حقوق کا تصور وہی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن جو عملی طور پر آپ کے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ روایات کے، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ آپ، وہ ان کا ایک شعر ہے کہ آپ روایات کے غلام بن گئے، جبکہ آپ کا دین ان روایات کو توڑنے آیا تھا. آپ نے انہی کو اپنے سر پہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایک پہلے پروگرام میں، ڈاکٹر علی شریعتی، وہ کہتے ہیں اسلام کا پیغام توحید کا پیغام تھا، یہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے آیا تھا. آپ نے اسی اسلام کو غلام بنا کر اپنے توہمات اور اپنے روایات کی زنجیروں میں جکڑ کو اس کو اپنا غلام بنا دیا، اور آج آپ پیٹ رہے ہو کہ اسلام نہیں ہے، اور ہم اسلام کو کیسے ڈیفینڈ کریں، یا اسلام سے کیسے فائدہ لیں. آپ کیسے فائدہ لے سکتے ہو؟ آپ نے تو اس کو ختم کر دیا، اپنا غلام بنا دیا. اب معاشروں کی بات میں آتا ہوں. دیکھیں، معاشروں کی ارتقائی اگر آپ حالت دیکھیں نا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے میں اس کو آپ کی سوال کے اس میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ وضاحت دیے بغیر میں بات کر نہیں سکوں گا. معاشروں کی آپ تشکیل دیکھیں، انسانی معاشروں میں 2 طرح کے معاشرے ہوتے ہیں. جب معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے نا، تو وہ اینتھروپوسینٹرک معاشرہ ہوتا ہے. یہ سوشیولوجی کے پرنسپلز ہیں. اینتھروپوسینٹرک وہ ہوتا ہے جس میں سوسائٹی کا ہولڈ انسانوں پر زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو اجتماعی چیزیں ہیں، کہ جیسے
اونچی آواز میں بات نہ کرو، کیا نام ہے، عورت اور مرد کا یہ رشتہ ہے، عورت کو جو ہے گھر میں ہونا چاہیے، مرد کو باہر ہونا چاہیے. یہ وہ قبائلی روایات جب اوپر چڑھتی ہیں تو پہلے مطلب میٹریارکل معاشرہ تھا، پھر پیٹریارکل آ گیا، جو پدر شاہی معاشرہ جس کو کہتے ہیں. اچھا یہ اینتھروپوسینٹرک ہوتے ہیں عمرانیات کی زبان میں، سوشیولوجی میں. پھر ترقی ہوتی ہے، ترقی کے ساتھ ساتھ اویئرنیس آتی ہے، ایجوکیشن آتی ہے، پیسہ آتا ہے، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ہوموسینٹرک معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہوموسینٹرک کیا ہوتا ہے؟ ہوموسینٹرک وہ ہوتا ہے جہاں اوور آل معاشرے سے زیادہ ایک انسان کی انفرادی حیثیت کو آپ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں. اسلام نے آپ کو اینتھروپوسینٹرک معاشرے یعنی قبائلی روایتی معاشرے سے نکال کے ایک اینتھروپوسینٹرک معاشرے کا ایک پلان دے دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تم میں سے کوئی بہتر نہیں ہے سوائے اس کے جو تقوی میں آپ سے بہتر ہو. اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھوں یا سال میں 1 مہینہ روزے کی بجائے 11 مہینے روزے رکھوں. نہیں، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ آپ کا کردار اتنا سٹرونگ ہو جائے کہ آپ کو اچھے اور برے میں تمیز کا فرق آ جائے، آپ تمیز کر سکیں، ڈسٹنکشن کر سکیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. اور یہ فرق تبھی آتا ہے جب آپ کیریکٹر کو ڈیولپ کریں. اب کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا اور ہم نے اسلام کو اعتقادات کا اور توہمات کا ایک مجموعہ بنا کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا کہ یہ تعویذ اب ہمارے مسائل کا حل ہوگا. یہ سب کچھ یہی کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہی کرے گا. اب ریزلٹ کیا نکلا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جس قرآن نے تمہیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور دنیا میں رہنے کا، اس قرآن کو تم نے مردے کی موت پہ تلاوت کر کے بند کر کے کہ اب یہ مردے کو بخشوائے گا. زندگی میں جو کیا ہے وہی تمہیں بخشوائے گا. لیکن یہ ہمارا کانسیپٹ چینج ہو گیا. تو اسلام نے کیا کیا؟ آپ کو جو ہوموسینٹرک معاشرے کی طرف لے جانے کی صحیح تھی وہ رک گئی. اسلام نے نہیں روکا، آپ نے خود اس کو روک دیا. اچھا مغرب ادھر چلا گیا، ہوموسینٹرک معاشرہ بن گیا. اور ہوموسینٹرک معاشرے کی کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. وہ خرابیاں اسلام نے آپ کو منع کر دی تھی، لیکن چونکہ آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ اس سے بھگت رہے ہو. آج ہوموسینٹرک معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اینتھروپوسینٹرک معاشرہ ہوتا ہے نا تو وہاں پر سوسائٹی کے کمانڈز ہوتے ہیں، سوسائٹی کے جو رواج اور رسوم ہوتے ہیں وہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں اور انسان ان کا غلام ہوتا ہے. آہستہ آہستہ جب آپ بڑھتے، اور یہ جو ڈیوڈ ہیوم کا میں نے کہا، جیریمی بینتھم کا کہا، لاک اور ہابس کا کہا، جو مغرب میں فلاسفر تھے، ان کے نظریات نے آپ مغربی معاشرے کو اینتھروپو سے ہومو کی طرف لے گئے. وہاں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہاں پہ کچھ قباحتیں بھی آتی ہیں معاشرے میں. مثلا میں نے آپ کو بتایا شروع میں مودودی صاحب کا کہ عورت اور مرد کے رشتہ یہ کیا ہونا چاہیے. اس میں ہوموسینٹرک معاشرے میں آزادی کی بات ہوتی ہے، عورتوں کو آزادی دی جاتی ہے. جب آزادی دی جاتی ہے تو اس آزادی میں پھر بیلنس کا پرابلم آ جاتا ہے. جیسے مغرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں آزادی تو ہے لیکن وہاں پر بیلنس خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے آپ کو بیلنس دیا تھا، وہ آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا. آپ نے اس بیٹی کو جس کے بارے میں قرآن نے اس کو کہا ہے کہ اس کو آپ نے وراثت میں حصہ دینا ہے، اس کو آپ نے وراثت کے حصے سے محروم کر دیا. لیکن غلافوں میں اور پردوں میں آپ نے اس کو جکڑ دیا کہ نہیں، تمہاری شکل اگر کسی کو نظر آئی تو تم گناہ کر رہی ہو. لیکن اگر تمہیں میں یعنی وہ ساری عزت غیرت کا معیار جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہی اپنے ایسوسیٹ کر دیا سارا وہی ہے. یہ نہیں کہ اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا موقع دینا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اسلام تو سارے یہ حقوق دیتا ہے نا خواتین کو، لیکن ہم نے اپنے رواج و رسوم اور توہمات کی بنیاد پہ اس کو سائڈ پہ کر دیا. آج جو معاشرے کا سیاسی نظام ہے پوری دنیا کا، وہ جمہوریت کا نظام ہے. ہم جمہوریت کا نام لے کے ہماری زبانیں تھکتی نہیں ہیں لیکن جمہوریت پہ ہم عمل نہیں کرتے. ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے اسلام کا نام لے کے یعنی اسلام وہ یعنی کہتے ہیں مسلمان تو ہم ہیں اور ہر بات کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن اور میں نے ایک بڑا اچھا جملہ ایک دن پڑھا، وہ تھا کہ اسلام کو مدینہ سے ہندوستان آتے آتے ٹائم لگا، اسلام مدینہ میں رہ گیا، عقیدت یہاں آ گئی. اب ہم اسلام کے معتقد تو بہت ہیں، عقیدت تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت زیادہ ہے. لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاندار تو انسان تو بہت دور کی بات ہے، ایک چڑیا پہ بھی تم نے رحم کرنا ہے، ایک کتے پہ بھی تم نے رحم کرنا ہے، اس کی وجہ سے بھی تمہیں رحم کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. ہر رمضان میں ہم محفل میلادیں بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو روح ہے وہ ہماری ختم ہو چکی ہے. اب یہی وہ پرابلم ہے کہ جہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے آپ کی مغرب کے ساتھ. جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے قرآن کو دیکھ کے بات نہیں کرتے، نہ کوئی قرآن کو دیکھ کے کوئی بات کرے گا، وہ آپ کے رویوں کو دیکھ کے بات کریں گے. اگر آپ جمہوریت کو صبح شام الاپتے رہیں لیکن بعد میں آپ کا ویڈیو نکل آئے جس میں آپ لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں، تو آپ جتنی بھی جمہوریت اور پاکستان کا آئین لوگوں کو اٹھا کے دکھائیں گے، انہوں نے آئین کو نہیں دیکھنا، انہوں نے آپ کے رویوں کو دیکھنا. ایگزیکٹلی. تو مغرب کے ساتھ ہماری جو بنیادی جنگ ہے انسانی حقوق پر بھی اور یہ تہذیبوں کے تصادم پہ، یہ ہمارے حرکات اور ہمارے رویوں کی بنیاد پر ہے. اور جب ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ جب آپ لوگوں کی گردنیں اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे इस्लाम का हुक्म है कि जानवर को भी जब ज़बह करो तो उसको भी तेज छुरी से करो ताकि उसको तकलीफ ना हो, ठीक है। उसकी गर्दन का वो काटो, रग काटो, ताकि उसको दिमाग को के ब्लड सप्लाई खत्म हो और वो दर्द की तकलीफ में ना मरे, बल्कि फौरन मर जाए, उसकी डेथ हो जाए। हमने क्या किया, हमने इंसानों को अल्लाह के नाम पे ज़बह करना शुरू कर दिया। तो जब आप ये सब काम करेंगी ना, और हमारे मुसलमानों ने बड़े शौक से किया और फख्र से किया, वीडियोस बना के प्ले की, पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लगाया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, फिर मगरिब ने आपको किस नज़र से देखना है, इसी नज़र से देखना है। और आप जब अपनी हुकूक की फिर बात करते हैं तो फिर हुकूक को वो रिजेक्ट करते हैं। और आपके जो रसूम और रिवाज हैं, अब देखें परसों स्विट्जरलैंड ने कानून पेश किया, हिजाब पे पाबंदी लगा दी। हम उस पे नाराज तो बहुत हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए, हमारा एक इस्लामी हुक्म है, लेकिन उसको वो इस्लामी हुक्म नहीं देख रहे, वो उसको आपके एक रिवायात का तसलसल देख रहे हैं। और आपकी रिवायात जब आती हैं तो मगरिब कौन से खतरा होता है, मगरिब से खतरा इसलिए कि माजी में ऐसी कई हरकत हो चुकी हैं ना कि जिसके नतीजे में मगरिब भी डरा हुआ है। आप मगरिब से डर रहे हैं, मगरिब ने आपके साथ बहुत कुछ किया, हाँ वो आपसे डर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो ये जो खौफ और नफरत की फिजा है, जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, इंसानी हुकूक की बातें कानों को तो बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन अमली तौर पर वो उसी अंधेर नगरी का शिकार होंगी जिसकी पूरी दुनिया शिकार है। टाइम थोड़ा कम रह गया हमारे पास। ये जो अभी आपने स्विट्जरलैंड के हवाले से बात की, पेरिस में से पहले भी पाबंदी है हिजाब के ऊपर, तो ये सारे अब रवैये किस तरह से हम तब्दील कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? क्योंकि बात तो बहुत आगे तक बढ़ चुकी है ना, अब तो जितना खौफ हमें उनसे है उतना वो हमसे खौफ महसूस करते हैं, एक फोबिया हमें नजर आ रहा है, इस्लामोफोबिया इसी से तो फिर जन्म लेता है इन सारी चीज़ों से। तो क्या किया जाए? जी, मैंने इसीलिए ये बात की, और ये इतना लंबा जो मैंने एक सोशल जो मैंने बैकग्राउंड देने की कोशिश की, उसमें मेरा मकसद भी यही था कि गलतफहमियां बहुत हैं, और उन गलतफहमियों पर वो लोग, उन गलतफहमियों को वो लोग इस्तेहसाल उनका कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने माशरे में तसादम को फ़रोग देना है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें, आप सोशल डेवलपमेंट को देखें, तो इसमें उन लोगों को तसादम की सूरत हाल में जो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने उससे फ़ायदा लेना होता है, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बिल्कुल देखें, ट्रंप ने अपने 4 साल इसी तरह नफरत की सियासत करके भुगता दिए। यूरोप में आज कई सियासी पार्टियां वो हैं जो मुसलमानों से और दीगर अक़वाम से नफरत की बुनियाद, नस्ली और मजहबी इम्तियाज़ को फ़रोग देकर वो हुकूमत में हैं। तो ये चीज़ तो है, यही हाल आपका भी है, पाकिस्तान में भी यही हाल है। आप यहाँ पर कभी इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कभी आप शिया और सुन्नी के नाम पे कर रहे हैं, आप भी नफरत को फरोग दे रहे हैं ना। तो फरोग देकर दूसरों को आप नीचे दिखा के अपने आप को बेहतर साबित करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हमें ख़त्म करना होगा, और उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इस्लाम को आपने रिवायात से निकाल कर, अपनी कल्चर से निकाल कर, कल्चर इस्लाम नहीं है, इस्लाम को कल्चर का हिस्सा बनाओ, ठीक है ना। आप कल्चर को इस्लाम पे ना हावी करो, क्योंकि आपका कल्चर तो कई कल्चर्स का मजमूआ है, आप पे हिंदू तेज़ीब भी है, दीगर भी, हाँ हमेशा। लेकिन इस्लाम ने आपको यही तकवा है कि आप कल्चर की वो चीज़ें जो इस्लाम की रूह के खिलाफ, उनको आप रिजेक्ट करें, और जो आपकी मजहब के तालीमात के एन मुताबिक है उनको आप अप्लाई करें। हमने क्या किया, हमने मजहब को साइड पे रख के कल्चर उसके ऊपर थोप दिया। अब हमारे रवैये खराब इसने, आप जब गैरत के नाम पे किसी औरत का कत्ल करते हैं, अगर आप समझती हैं कि ये इस्लाम के तकाजे के मुताबिक है, मुझे कोई भी ऐसी मिसाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दे दें जिसमें कोई शख्स किसी औरत को इस बना पे कत्ल करके आया हो और उन्होंने उनको उसकी तारीफ़ की हो कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। आप कर ही नहीं सकते ये काम, ये आपका काम ही नहीं है। बात यह है कि आपको इस्लाम की तालीमात जब आप अमल करेंगी तो आपको फिर अपने माशरती रवैये और कल्चरल रवैयों को साइड पे रखना पड़ेगा। यही तो वो तकवे का, और ये कल्चरल बिहेवियर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। मैं फिर यही बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने मुसलमान होने का दावा करना है तो फिर आप इस्लाम पे अमल करें, इस्लाम की तालीमात को समझें। अमल करने के लिए समझना जरूरी है। अब हम समझने की बात भी नहीं करते। कितने हैं हम में से जिन्होंने आपकी इस्लाम की तालीमात को उस तरह से पढ़ा है जिस तरह उसको उनको पढ़ना चाहिए। आप ज़्यादातर हमारा 99% मुसलमान इस दुनिया में वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम को सुना है, आपसे सुन लिया, मैं उधर सुन लिया, मौलाना साहब से सुन लिया, पुरानी रिवायत, आप उसको इस्लाम का हिस्सा। कितने लोग हैं जिन्होंने अहादीस की किताबें पढ़ी हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को एक आलिमाना तनकीद के साथ पढ़ा है, हाँ ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान को उस तरह से, सवाब के लिए नहीं, समझने के लिए। हम तो सवाब के लिए पढ़ते हैं ना, पूरा पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, एक लफ्ज का समझ नहीं होती क्या। तो ये जब रवैये होंगे तो गलतफहमियां भी होंगी और इस्लाम, ये प्रॉब्लम्स हमारे ऐसे रहेंगे। मेरी अपनी बात जो आपने बात की, देखें
اب ایک اور سچویشن کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا، اور وہ ریئلائز یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو مخالف ہے وہ طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، آپ اس کے مقابلے میں بھی کمزور ہیں اور اپنی ذات میں بھی کمزور ہیں، آپ کی یہ عمارت گرنے والی ہے، آپ نے اس میں سے نکلنا ہے، اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا ہے ایک، اور کنفرنٹیشنل فریم آف مائنڈ میں نہیں جانا۔ اگر آپ تصادم کے فریم آف مائنڈ میں جائیں گے نا کہ میں نے ان کو مارنا ہے، تو مارنے وارنے کا جو ہے تو آپ ہے نہیں، وہ تو بھول جائیں نا، ہاں وہ تو آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے، آپ کسی صورت میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، آپ کو اپنے کردار پر اور اپنی دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، بہتر انسان بننا ہے، اس کے بعد ان کے طریقہ کار کے مطابق آپ نے ان سے لڑنا ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ قانونی طریقہ کار ہے۔ آپ کے آپس کی ڈویژنز اتنی ہیں کہ آج تک کسی مسلمان ملک نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک جوائنٹ ریزولوشن لے کر آئیں جو سب کی متفقہ ہو، جس میں یہ کہا جائے کہ آج کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس پر قانون بنایا جائے، اس پر قانون بنایا جائے۔ آپ نہیں کرتے، آپ کے پیغمبر کی شان میں ایک گستاخی ہوتی ہے، ایک ملک کہتا ہے میں نے ڈنمارک کے پروڈکٹ لینے ہیں، سارے باقی لے رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ معاشی مقابلہ کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ پولیٹیکل مقابلہ کرنا ہے، مذہب کر کے آپ نہ وہ بات آپ کی سنتے ہیں نہ آپ کی بات وہاں جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے مذہب کی توہین ہو رہی ہے، میرے اس نقاب کی توہین کیوں، مطلب خواتین کا یہ ہاں حجاب کی کیوں ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس بات پہ آپ آج اڑ رہے ہو، انہی چیزوں سے تو ہم 700 سال پہلے اپنے آپ کو نکال چکے ہیں، ہمارا تو پورا نظام انہی باتوں کے رد عمل کے طور پہ ہے۔ کلیسا کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، ان کی باتوں کو دیکھیں نا، آج مغرب میں اپنے جو ان کا مذہب ہے اس کے بارے میں مزاحیہ فلمیں بھی بنتی ہیں، ان کی تو کوئی تقدس نہیں ہے نا ان چیزوں کو، انہوں نے تقدس کچھ اور چیزوں کو دے دیا، آپ وہی پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہو۔ یہ وہ وجہ ہے کہ مغرب آپ کو نہیں سمجھ پا رہا، آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ میرا کلچر سپیریئر ہے تمہارے کلچر سے، میری عورت اگر حجاب لے رہی ہے تو وہ پابندی کی وجہ سے نہیں لے رہی، زبردستی نہیں لے رہی، اس کا اپنا ایک فلسفہ اور اصول ہے، ہاں آپ اس کی چوائس کو رسپیکٹ کریں، لیکن وہ آپ کی لیکن آپ خود رسپیکٹ اپنے ملک میں بھی تو نہیں کرتے نہیں نا، کرتے خواتین کی چوائسز نہیں کر رہے، آپ اپنے ملک میں خواتین کا کیا حال کر رہے ہیں، تو جب آپ کا اپنا حال اور ہمارے ہاں رد عمل، یہ 8 مارچ کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جس طرح کی واکس ہوتی ہیں اور جیسے خواتین وہ آپ کو جو بلیک کارڈز نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں رد عمل یہ ہے۔ اچھا اب وقت تھوڑا کم ہے، کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بھی میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ کی چوائس کو رسپیکٹ کریں، لیکن وہ آپ لیکن آپ خود رسپیکٹ اپنے ملک میں بھی تو نہیں کرتے نا، نہیں کرتے خواتین نا، کی choices نہیں کو کر رہے آپ اپنے ملک میں خواتین کا کیا حال کر رہے کیا ہیں؟ کر رہے ہیں آپ؟ تو جب آپ کا اپنا حال وہ اور دیکھتے ہمارے ہیں، ہاں رد عمل یہ 8 مارچ کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جس طرح کی واکس ہوتی ہیں اور جیسے خواتین وہ آپ کو جو پلیکارڈز نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں رد عمل یہ ہے۔ اچھا اب وقت تھوڑا کم ہے، کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بھی میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا بات کر لیں کہ انسانی حقوق کا جو کانسیپٹ وہاں پر ہے یا جس طرح سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا معیار ہے؟ دیکھیں جو انسانی حقوق کا کانسیپٹ ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے ویسے کتنا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہو کہ میں بہت زیادہ لمبا نہ کر دوں اس کو، اس سے بیکمز تقریباً 10 منٹ ہے میرا خیال میں ہمارے پاس۔ دیکھیں انسانی حقوق کا قانون جب آیا نا، میں تھوڑی سی اس بات پہ آنا چاہوں گا کہ جب دنیا میں کولونائزیشن کا دور آ، نو آبادیاتی حکومتیں آئیں، ریاستیں بنی تو مغرب کی تھیں اور ان علاقوں پہ افریقہ میں اور ایشیا میں قبضے تھے، تو کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بات کروں، انسانی حقوق کی بات بھی شروع ہوئی، اور انسانی حقوق کا جو دور ہے نا یہ 3 حصوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ ایک جو ہے پہلی جو جنریشن ہے وہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی موو ہے، اس کو پھر بعد میں کسی وقت ڈسکس کریں گے شاید نیکسٹ اس میں۔ ایک اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کا ہے۔ ایک جو تھرڈ جنریشن ہے اس کی، جو تیسری جو اس کی ویو ہے وہ ہے رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ڈٹرمنیشن۔ اب سیلف ڈٹرمنیشن جس کو ہم حق خود ارادیت کہتے ہیں، یہ تصور آیا اس دور میں، مغرب میں آیا جب مغرب کا کنٹرول تھا ان علاقوں پہ، اور وہاں کے لوکل لوگوں کا جو رد عمل تھا، مغرب نے خود اس بات کو ایکنالج کیا کہ ہر شخص کو حق خود ارادیت ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ اس نے اپنا نظام زندگی کیسے چلانا ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ یہ انسانی حقوق کے قوانین میں اس اصول کو پہلے تو وضع کیا گیا، اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اور ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی ہسٹری میں اگر آپ جائیں گی تو آپ کو ایک عجیب سی بات نظر آئے گی کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو سب سے زیادہ پروموٹ اور اس کی وکالت بین الاقوامی قوانین میں سب سے زیادہ سوویت یونین نے کی، جہاں پہ سوشلسٹ حکومت تھی اور جس کے بارے میں مغرب کہتا تھا کہ یہ ظلم اور جبر کا نظام ہے اور لوگوں کو کنٹرول کرے۔ انہوں نے اس لیے اس کی وہ کی وکالت کی کہ زیادہ تر دنیا میں جب کمیونسٹ انقلاب 1917 میں روس میں آیا اور اسٹالن اس کی لینن کی حکومت قائم ہوئی، تو زیادہ تر دنیا پہ فرانس اور برطانیہ اور باقی جو مغربی ممالک تھے، سرمایہ دارانہ ممالک، ان کا قبضہ تھا، ہندوستان میں بھی تھا۔ تو انہوں نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور ان طاقتوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے کنسیپٹ کو زیادہ پروموٹ کیا۔ ٹھیک ہے کہ یہ ہونا چاہیے، خیر دنیا نے مان لیا۔ اب آج رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہر اس قوم کا بنیادی حق ہے جو آزادی چاہتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قوانین ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں کسی اور وقت جائیں گے۔ لیکن جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام کو بالکل حق ہے کہ وہ اپنا آزادی مانگے، کشمیری عوام کو ہے اور اسی طرح دیگر عوام کو ہے، جتنے بھی ممالک میں لوگ اس کا شکار ہیں، تسلط کا شکار ہیں، جبر کا شکار ہیں۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس میں رائٹ کے ساتھ پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتے ہیں۔ ایک طرف آپ کا انسانی حق ہے، دوسری طرف آپ کے سیاسی مفادات ہیں۔ سیاسی مفادات کس کے ہیں؟ طاقتور کے ہوتے ہیں، اور طاقتور ممالک اپنے تمام انسانی حقوق کے فلسفے کو سیاسی مفادات کے تابع سمجھتے ہیں اور سیاسی مفادات کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا تو وہاں پر پھر ان کو ہندوستان کی عالمی منڈی نظر آتی ہے کہ ہمارے پروڈکٹس ہندوستان میں بکیں گے، ہندوستان سے ہمیں اچھی لیبر مل سکتی ہے، چیپ لیبر مل سکتی ہے، تو اس لیے ہم کیوں کشمیر کی بات کریں۔ آپ جو کشمیر کی بات کرنے والے ہیں، آپ کمزور پیڈسٹل پہ ہیں، آپ کمزور ہیں، تو جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے حقوق بھی کمزور لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور کمزور لوگوں کے حقوق کو طاقتور ہمیشہ تاریخ کے تناظر میں ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے۔ میری اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ہم وہ لوگ جو کشمیریوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اگر ہم سب مل کر کشمیر کی بات کریں گے، فلسطین کی بات کریں گے، لیکن مل کر کریں گے، متحدہ کریں گے، اور مغرب کے سیاسی اور معاشی مفادات کو ضرب لگائیں گے، تو تب تو ہم اس بات میں کوئی وزن پیدا کر سکیں گے، ورنہ
ہم صرف زبانی جمع یہ خط کرتے اتحاد ہی رہیں تو گے مشکل ہے، یہ اتحاد مشکل یہ ہے، تو آپ توہین رسالت پہ بھی آپ اکٹھے نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ آپ میں اس آپ پہ کو بھی ایک نہیں اور بات اکٹھے ہو بتاؤں، میں نے کئی کانفرنسز میں شرکت کی، بین الاقوامی کانفرنسز میں، جہاں پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہم نے، آپ یقین کریں، اور یہ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اور میں نے کئی بار یہ بات ریکارڈ پہ کی ہے، میری ویڈیوز اور تقریریں بھی ریکارڈ پہ ہیں، کہ فلسطین کے لوگوں کی ہم حمایت کرتے تھے، ہم کھڑے ہو کے کہتے تھے فلسطین کو اسرائیل کے خلاف آزادی ملنی چاہیے، لیکن فلسطینی کشمیر کی حمایت نہیں کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے ایک لفظ نہیں بولتے تھے وہ، اس لیے کہ وہ ہندوستان سے زیادہ توقع رکھتے ہیں ہیلپ کی، وہ ان ملکوں سے زیادہ توقع رکھتے ہیں سپورٹ کی جو کہ ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو آپ کو کھل کر سپورٹ کرے، آپ اس میں بھی تنہا ہیں، لیکن اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں۔ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو علاقے کا مسئلہ بنا کر پیش کیا، اگر اس کو ہم انسانی حقوق کا مسئلہ بنایا بنا ہی کے نہیں پیش نا کر ہم نہیں نے اس کو بنایا، ہم نے اس کو exactly، مارکیٹ ہی اس طرح سے نہیں کیا دنیا کے آگے۔ اسی طرح فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ جب تک آپ زمین کے حقوق کی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا کوئی ہوگا، نہیں آئے گا، ہیومن لیکن ایشو بنا جب کے آپ پیش اس کو کریں گے، ہیومن رائٹس کا، صحیح، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کے پیش کریں گے تو تب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میرے خیال میں اب فلسطینیوں پر ظلم اتنا ہو گیا اسرائیل کی طرف سے کہ آٹومیٹیکلی اس کو ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بنا دیا گیا ہے، لیکن عملی نتیجہ اس کا بھی کچھ نہیں کچھ بھی ہے، نہیں، اس لیے کہ فائدہ سیاسی تو کوئی نہیں مفادات ہوا۔ ہیں، اور جس نے آپ کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے وہ آپ کی اسلامی ریاستیں، آپ کی تمام اسلامی ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ فلسطین کو ایک سیاسی نعرے کے طور پر تو استعمال کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن آپ قانون کو دیکھیں، اگر آپ وکیل کرنے کی صلاحیت آپ کی نہ ہو، سکت نہ ہو، آپ عدالت جا نہ سکیں تو آپ اپنا مقدمہ کیسے لڑیں گی؟ نہیں لڑ سکتی۔ انٹرنیشنل لیول پر فلسطین کا مقدمہ لڑنا، کشمیر کا مقدمہ لڑنا، اس کے لیے آپ کا متحد ہونا اور تھوڑا بہت طاقتور ہونا ضروری ہے، وہ چونکہ ہم نہیں ہیں تو ہم خاموش ہو تو جاتے ہیں، بس پھر جیسے چل رہا کام چلتا رہے، اور اسی طرح ہم ظلم برداشت کرتے رہیں، کیونکہ مظلوم کے پاس، کوئی چوائس تو نہیں کمزور ہوتی نا۔ مظلوم کے پاس ظلم سہنے کے علاوہ کوئی آپشن تاریخ نے اس کو کبھی دی ہی نہیں۔ لیکن جب تک آپ ذرا تھوڑا لاجیکلی نہ سوچیں، ذرا اپنی سوچ کے دروازے جو ہے وہ بند نہ کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ حالت جنگ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 1500 سال پہلے ایک فارمولہ دیا ہے جنگ لڑنے کا، انہوں نے کہا تھا جنگ ایک چال ہے، اس کو چال کی طرح لڑو، پاگل ہو کے نہ لڑو کہ تمہارے سامنے 10,000 لوگ کھڑے ہیں اور تم تلوار اٹھا کے ان میں گھس جاؤ، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جنگ بدر میں بھی جب وہ گئے 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے، بالکل، لیکن انہوں نے اسٹریٹجک لوکیشن پہ قبضہ کیا، پانی کے کنویں پہ پہلے قبضہ کیا، پوری میدان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد وہ لڑے، تو جب لڑے تو پھر فتح بھی ہوئی۔ لیکن اگر آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ کا پلان ہی نہیں ہے، آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہوئے دشمن کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ آپ جانے سے پہلے، لڑنے سے پہلے ہار چکے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسلاموفوبیا کے کانٹیکس میں ہم مختلف ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ اصل مسائل کیا ہیں، مغرب کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا کیا کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے، اور ہماری اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں کیا ہیں جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔